ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। आइन की पासदारी की पहले भी बात हो रही थी, अभी भी बात हो रही है। हमसे बातें करते हैं। अमली तौर पे हमारे पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम उस पर बात कर सकें। हम तो वो बदकिस्मत लोग हैं जो आइन हमने बना लिया और जैसे ही हमने बनाया फ़ौरन से हमें उस पर तरमीम करनी पड़ी। और अभी भी ये सिलसिला है कि जब भी हमें अपनी ज़रूरत पड़ती है हम अपने लिहाज से चीज़ों को तब्दील कर लेते हैं और यही इसका नतीजा है कि हमने इलेक्शंस को बहुत डिले किया। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि क्या इलेक्शन वक्त पे हो सकेंगे। ये ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान को की जड़ें हिला सकता है, पाकिस्तान को दूसरे मुमालिक में उसका इमेज खराब कर सकता है। लेकिन हमें फिक्र नहीं है इस बात की। अमीर मौज़म भट्ट साहब, आपकी तरफ आते हैं। क्या समझते हैं कि कितना हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? क्या वाकई हम आइन की पासदारी कर रहे हैं? और आगे अगर इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है तो क्या वाकई वक्त पे हो जाएंगे इलेक्शंस? पहली बात तो ये है कि हम आइन की पासदारी नहीं कर रहे, गवर्नेंस की निस्बत से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अवाम आइन की कदर करते हैं, वो उसके लिए शोर मचा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, रिजिस्ट कर रहे हैं। रही इलेक्शन कमीशन की तारीख देने की बात, तो बात यह है कि ये कभी भी खुद मुख्तार इदारा तो था नहीं, इसे भी तो आइन ही के मुताबिक काम करना है। वायलेशंस तो ये कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी डिफाई कर चुके हुए हैं। सो बात यह है कि हम ऐसे माहौल में हैं कि हम निभा की कोशिश कर रहे हैं। यकीनी तौर पे हमारे मुल्क के लिए खतरनाक सिचुएशन मौजूद है, लेकिन हम स्किलफुल लोग हैं। इंशाल्लाह हम अगर अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करेंगे और अकल आ गई इन नाकिबत अंदेश सियासतदानों को और बैठ के उन्होंने जो है मसालियत की राह अपनाई और मुल्क को सामने लेकर आए, तो यकीनी तौर पे तामीर जो है उसके लिए राह खुल सकती है। अब आप पहली मैं देख रहा था, आपने बहुत एक अच्छा जिक्र छेड़ा था वो मियां साहब के बयानिए का। तो अब आपको मैं देखिए मुमासलत तो देखिए कि बाहर बैठ के उन्होंने यहाँ पे जो है मैंने वो जो है जर्नल्स की निस्बत से जो उनका मौक़िफ़ था या सियासत में उनकी मुदाखलत के हवाले से इमरान खान की जो गुफ्तगू थी, तो दोनों में मुमासलत आ गई। तो बात यह है कि ये किस्सा बहुत पुराना है। आप ये इब्तदाए पाकिस्तान का देख लीजिए, फिर वली खान के दौरानिए का देख लीजिए। अब वो लोग ये कहते थे कि असल में इस मुल्क का मामला ये है कि एक फैसला होना है, वो ये है कि इस मुल्क को फौज ने चलाना है या इस मुल्क को हवाम ने चलाना है, सियासतदानों ने चलाना है। वो फैसला अभी तक होना बाकी है। हेलो, वो अच्छा फैसला अभी तक होने को बाकी है और बेहतरी की तरफ जा रहा है। जमहूरियत की राह जो है वो जाहिर है ऐसे हादसात आते हैं, दुनिया में आए हैं, दीगर ममालिक में ऐसे वाकयात वक़ूअ पज़ीर हुए हैं, लेकिन कौमें जो है वो उन्होंने दानिशमंदी का सबूत दिया है और जमहूरियत की राह को बतदरीज उन्होंने बेहतर बनाया है। लेकिन सर देखिए, वक्त और हालात के साथ, जैसे आपने पहला जब स्टार्ट हुआ था आपने ये बात कही कि चीज़ें बदलती हैं, कंप्रोमाइजिंग सिचुएशंस भी आ सकती हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो मौजूदा क़यादत है वो हो सकता है कि पहली जो एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त और जो सीट पे लोग हैं, हो सकता है कि पहले वालों की पॉलिसीज से वो इख्तलाफ रखते हों और अपनी तौर पे नई पॉलिसीज ला रहे जो हमें नजर आ रहा है? तो ज़रूरी तो नहीं है कि अगर पहले किसी ने कोई काम किया तो हम मौजूदा लोगों पे भी को भी तनकीद का निशाना बनाएं, क्योंकि आपकी पार्टी या आपकी पार्टी के वो लोग जो कि थर्ड लाइन पे हैं और सोशल मीडिया की वॉर वो लड़ रहे हैं, वो खास तौर पे इदारों को निशाना बनाते हैं, जिसमें आप लोगों का बयान सामने आया है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपकी तरफ से एक नैरेटिव नहीं जनरेट हो सकता और ये बताया नहीं जा सकता कि हमें अपने इदारों के साथ लेके चलना है? जरूरी नहीं है पहले वाले अगर कुछ गलत करके गए तो मौजूदा लोग उसके जिम्मेदार हों या पहले वाली गलती को सुधारने की कोशिश ना करें। आपने कमाल की बात कही और बिल्कुल दुरुस्त कही। देखिए, इदारों को साथ ना ले जाने वाले सियासतदान कभी भी मुल्क को नहीं चला सकते। सियासतदानों का काम यही होता है कि तवाज़ुन के साथ उन्होंने इदारों को साथ लेके चलना है। वो 9 मई के वाक़यात जो हैं उसके सजावार कभी भी नहीं बन सकते। सबसे पहले पाकिस्तान, ये उसूल बिल्कुल राइज है, तनाव आ जाता है, टकराव आ जाता है और उसकी सूरत में, डायलॉग की सूरत में मामला दुरुस्त हो जाते हैं आइंदा के लिए। अब देखिए, ये भी क्या कुदरत का एक मौका होगा कि खान साहब जो है वो अडियाला में मौजूद हैं और उसूली तौर पे ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि मियां साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो वजीर दाखिला ने भी बयान दिया तो फिर उन्हें भी अडियाला जेल ही जाना होगा। अच्छा है, दोनों अडियाला जेल में आपस में। सर हम तो समझ रहे थे कि अटक इसलिए खाली करवाई गई है कि वहां कोई और मेहमान आने वाला है। तो अडियाला में जो है इस बात का इम्कान रहेगा
کہ دونوں سیاستدان آپس میں بیٹھ کے جو ہے نا بہتر راہ ہموار کریں. ہم تو یہ بھی توقع رکھے ہوئے ہیں کہ بڑی جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی بے شک موسٹ پاپولر جماعت ہے, لیکن دوسری جماعت جو بڑی ہے اس کے ساتھ ان کے بھی سربراہ کے بیٹھ کے بات کر کے ملک کی خاطر جو ہے راہ نکال سکتے ہیں. یہ ممکن ہے, یہ چیزیں ناممکنات میں سے نہیں ہوتی. دیکھیں خان صاحب کی بات تو ایک بالکل واضح سن لیجئے, ان کی آواز کو بند کیا گیا ہر چینل میں, ان کی آواز نہیں, ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا, ان کی مطلب ان کا نریٹو نہیں آ سکتا, ان کو ان کی لبرٹی بھی جو ہے کرٹیل کر دی گئی, وہ بھی ایک جانب پڑے ہوئے ہیں. لیکن ملک کو چلانے کے لیے, اور یقیناً ہمارے جو لیڈرز ہیں چاہے وہ آرم فورسز کے ہوں, چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, چاہے دیگر بیوروکریسی میں ہو, یہ سب محبت کرنے والے لوگ ہیں. ان میں بیٹھ کے ڈائلاگ کی اور ایک ایسی راہ نکالنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا ملک بہتری کی جانب چلا جائے. سر میں یہاں پہ تھوڑا سا, آپ میرے سے پروگرام کر چکے, میں بائش نہیں ہوتی, لیکن یہاں کیا آپ خود اپنے اوپر یا اپنی پارٹی چیئرمین پہ سوال نہیں اٹھاتے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کی آواز کو دبایا گیا, لیکن اگر ان کے خلاف ایسے ثبوت ہیں اور سائفر کا مسئلہ ہے اور 9 مئی والا مسئلہ بھی ابھی حل نہیں ہوا ہے, تو کیا ان معاملات میں ایسا نہیں ہے کہ باقی ہی یہ اداروں کو حق تھا کہ ان کی آواز کو بند کیا جاتا؟ نہیں, ڈیو پروسیس ہے نا. دیکھیے جو بھی قانون کو توڑے گا, جو بھی قانون شکنی کا مرتکب ہوگا, اسے آزمائش کا سامنا کرنا ہے. اب خان صاحب پہ اگر یہ ایلیگیشن لگی ہے تو ڈیو پروسیس بھی آ گیا ہے نا, وہ فیس کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب انصاف کی راہ پہ قانون پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے تو جو گلٹی ہوتا ہے وہ سزاوار بھی ہوتا ہے. اب امریکہ کے صدر کو دیکھ لینا, 98 چارجز فیس کر رہا ہے, اور کئی چارجز تو ایسے ہیں جو کہ مماثلت رکھتے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی. سو گزارش ہے وہ بھی فیس کر رہا ہے, لیکن وہ 98 چارجز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ اپنی گرفتاری کے باوجود وہ آزادی سے اپنی الیکشن کیمپین کر رہا ہے. اب یہ ہماری پارٹی کا ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا, اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ان کو ٹی وی پہ لانے کے لیے پابندیاں ہو گئی, تو وہاں پہ بھی ہوا نا. ابھی بھی میں بیٹھا سامنے دیکھ رہا ہوں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. آج ان کی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ضمانت پہ چھوڑا گیا ہے. وہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہاں پہ تو گلٹی ہونے کے بغیر ہی وہ لوگ ہمارے پارٹی کے چیئرمین جیل میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن چلیں جو بھی ہے, ہمارے ملک ظاہر ہے ابھی اسے بڑا وقت لگے گا اس مقام تک پہنچنے کے لیے. اچھا چلیں, میں آپ سے نا جلدی کوشچنز جو پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ چونکہ آپ وکیل ہیں اور آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے, یہ سائفر والے کیس میں جوڈیشل ریمانڈ میں 10 دن مزید اضافہ کیا گیا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بڑا زبردست آج شعر جو پڑھا ہے وہ بھی ایک سامنے. لیکن یہ کیا, اس کو کس طرح سے وکیل کی حیثیت سے آپ دیکھتے ہیں اس کیس کی حیثیت کو, اور اس کیس کا آپ پریڈکشن کیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, قانون کی روح سے پریزیڈنٹ نے اس پہ سائن نہیں کیا تھا اور انکار کیا ہے کہ میں نے اس میں اپنا کردار ادا نہیں کیا, تو وہ سکم رہ گیا. مولوی تمیز الدین کیس کے حتمی نتیجے کے مطابق جو ہے ایسا قانون جو ہے وہ نافذ ہوتا ہی نہیں ہے, سو نافذ کر دیا گیا ہے. پاکستان میں یہ سائفر کا مسئلہ پہلے نہیں آیا, پہلی بار نہیں آیا, یہ بھٹو صاحب کے وقت میں آ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو دستاویزات جو ہیں وہ اس سے انکار تو اس لیے نہیں کیا گیا کہ سپریم کورٹ تک بھی بھیجا گیا, کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہوا, اس کا متن جو ہے وہ قابل مواخذہ ہو گیا ہوا ہے. اچھی بات ہمارے ملک کے لیے یہ ہے کہ جس نے جو کہا وہ سامنے آ گیا. اب ہمیں بھی پتا ہے کہ جی یہاں پہ نو کانفیڈنس لانے کی خواہش جو ہے بیرونی ملکوں کی بھی تھی, اور اسٹیک ہولڈرز بھی اس میں انوالو تھے. اب ہمارا ملک کیا یہ چاہے گا کہ ہمارے جو ہے اندرونی ہماری جمہوریت جو ہے وہ دنیا کے تابع ہو کے چلے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا. یقینی طور پہ ہم ناتوانا ہیں, اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. اب اگر ہم مثال کے طور پہ روس چلے گئے تو کیا گناہ کر دیا کہ امریکہ اتنا ناراض ہو گیا. ہمیں اب میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کے دورانیے میں ایک سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی نا کہ انہوں نے فارن منسٹریز جو ہے ہماری وہ ہٹا دی, اور پھر دوسری اکنامک منسٹریز ہٹا دی. معیشت کا سوچنے والا اس ملک میں کوئی نہیں تھا, یہ فارن افیئرز کا سوچنے والا کوئی نہیں تھا. ملک کو جو ہے ایک چلتی منڈی بنا دیا ان لوگوں نے, اور یہاں پہ فائنینشیل مینجمنٹ کی جاتی ہے ڈیلی ویجز کی طرح. ہمیں معیشت
چاہیے, ہمیں استحکام چاہیے, اور اس کے لیے ابھی ہمیں دوبارہ سفر کرنا پڑے گا. پاکستان از ناٹ اے پبلک لمیٹڈ کمپنی. یہ ایک بہت بڑا جہاز نہیں ہے جسے چلانے کے لیے کسی ملاح کی ضرورت ہے. سر یہاں پہ تو ابھی جو نگراں سیٹ اپ ہے اس میں بھی ایک ایگزیکٹو کی بڑھتی تقرری ہونے والی ہے. ایک عجیب سی بات ہے کہ تقرری کیسے ہونے والی ہے جبکہ مستحکم وزیر اعظم بھی موجود نہیں ہے, پارلیمنٹ موجود نہیں ہے, پھر بھی ایک تقرری ہونے والی ہے آگے. پھر ہم تو کسی چیز پہ چل ہی نہیں رہے. سر میرے ساتھ ہی رہیے کیونکہ کافی دیر سے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں منور مرزا صاحب اور آپ کی بات پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. منور مرزا صاحب, ابھی آپ نے موزم بٹ صاحب کی بات سنی ہے, کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ ان کی بات کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا, میں 2-3 باتیں. جی میں کیونکہ آپ کی فیس ایکسپریشن سن رہی تھی. جی ٹھیک ہے, کیونکہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقوق کو سلف کیا گیا, اور میرا یہ سوال تھا کہ پھر اگر الزامات ہیں تو اس صورت میں ریاست کیا کرتی ہے کہ اگر کسی شخص پہ الزامات ہیں تو؟ جی دیکھیے, ہمارے ہاں لرننگ کا پروسیس کنٹینیوس ہے. کوئی سیکھنا بھی عمل نہیں, کوئی حد ہوتی ہے نا سیکھنے کی. یعنی پہلے دن اگر آپ آئیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں, مجھے ابھی لرن کرنا, کتنے دن لرن کریں گے بھائی؟ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں تو آپ ہوم ورک کر کے آتے ہیں. اسی لیے میں نے اس وقت پہلے دن ہی اور بار بار زور دیتا ہوں, پولیٹیکل پارٹی کا کام ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک منشور تیار کرتی ہے اور بڑی محنت سے تیار کرتی ہے جب وہ پاور میں نہیں ہوتی ہے. یہاں پر بہت حوالے دے دیتے ہیں اٹھا کے, کبھی کوئی امریکہ کا حوالہ دے دیتا ہے, کوئی فرانس کا حوالہ دے دیتا ہے. وہاں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ پارٹی یا کوئی لیڈر کے بغیر منشور کے سامنے جائے؟ ابھی جرمنی کا الیکشن ہوا, آپ نے دیکھا تھا نا, مرکل ہاری 18 سال بعد رول کرنے کے بعد. جس نے انہیں ریپلیس کیا وہ کون ہے؟ وہ منشور دے کے آئے ہیں, بالکل ڈفرینٹ منشور لے کے وہ آئے ہیں, اور اس کے اوپر لوگوں نے ووٹ دیا. ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹی بیانیے آپ خود دے دیں, اور اس کے علاوہ پھر یہ بھی کہتے ہیں آنے کے بعد, یعنی یہ پی ڈی ایم نے بھی کیا یہ حرکت, میں آئی کوڈنٹ ایکسپیکٹ دس تھنگ فرام دیم, کہ انہوں نے بھی کہا کہ جی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اور ڈار صاحب کے منہ سے سن کے تو میں مزید حیران ہو گیا, وزیر اعظم کے منہ سے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی خراب معیشت ہے. ایگزیکٹلی یہی الفاظ جو ہیں ان کے پریڈیسیسر نے کہے تھے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. تو کسے پتہ ہونا چاہیے؟ مجھے, آپ کو, یا تجزیہ کاروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کے حالات کیا خراب ہیں جو رات دن بیٹھ کے کہتے ہیں؟ تو عوام کو اور تجزیہ کاروں کو, ساتھیوں کو, اداروں کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے امریکہ کے الیکشن ہو رہے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ امریکہ کے الیکشن اس وقت ہونے تو اس وقت ہو جاتے ہیں, ہمارا پتہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتا دوں, سب کو پتہ ہوتا ہے, خوب اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں 20 سال تک یا 22 سال تک یا 24 سال تک یا 40 سال تک سیاست میں ہوں, اور اسے یہ نہیں پتا کہ ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں, ویریس نیشنل اسمبلیز کے اندر بھی وہ ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈکٹیٹرز کی نیشنل اسمبلی ہو, چاہے وہ جمہوری نیشنل اسمبلی ہو, انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہاؤ ٹو لیڈ دا نیشن. وہ صرف نعرے بازی کرتے ہیں آ کے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ ہوتے ہیں پاور کے اندر, بعد میں آ کر آپ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوا اور یہ قانون نہیں ہے. یہ دیکھیں, میں باوجود اس کے کہ I am not for all those amendments which has been done by the, اور جو آخری زمانے میں کی تھی نا امینڈمنٹ پی نے, بہت ساری ایسی ہیں جس کے اندر میرا اپنا خیال ہے کہ شاید قانون دان بہتر طریقے سے یا آئین جاننے والے بہتر, میں اتنا بہتری نہیں کرتا, لیکن میں I am not for that. اس طرح تیزی سے نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی میں پسند نہیں کرتا, نہ آرڈیننسز کو پسند کرتا ہوں. لیکن کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ہوتے ہیں پاور کے اندر تو اس سے پہلے آپ کا ہوم ورک, اب یہ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, جمہوری ملک اور دوسرے ملکوں کی مثالیں دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6 اگر آپ ہوتی ہیں سپوزنگ وزیر اعظم, تو آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ ساری لسٹ بنا لیتی نا. آتے ہی آپ کہتی ہیں میں نیشنل اسمبلی سے پہلا کام یہ کرنا ہے, یہ سارے امینڈمنٹس کرنے ہیں, یہ ساری چیز ختم کریں. اچھا, ارسپیکٹو آف یہ کہ کوئی آپ کا مخالف ہے یا کوئی آپ کا حمایتی. ابھی دیکھیے آپ, یہ نیب کی ترمیم کی اپوزیشن کی ہے, ٹھیک ہے. اب نیب, انہوں نے نیب کو کی وہ کی ہوئی تھی کہ 1 مہینے سے زیادہ آپ ریمانڈ نہیں لے سکتے, 30 دن کر دی تھی. اب پچھلی والی کے اندر جو ہے ریسٹور آپ نے جو کیا ہے, ہمارے فارمر چیف جسٹس صاحب نے کر کے مہربانی فرما کے چلے گئے ہیں, اب وہ 90 ڈیز ہے. آپ نے خود آپ گئے تھے کورٹ کے اندر, تو یہ کہ یہ لینے کے لیے گئے تھے کہ 90 ڈیز تک مجھے بغیر بارہا پروگرام میں کر چکے ہیں کہ جب آپ
پاور میں ہوتے ہیں تب آپ کو اس وقت کیوں نہیں نظر آتا چیف جسٹس کے اختیارات سے لے کے آپ کو آئین کی ہر چیز اس وقت کیوں نہیں یاد آتی؟ اس وقت تو آپ یہ کہتے ہیں جناب تمام اداروں سے اچھے تعلقات رہیں تاکہ گورنمنٹ کا معاملہ جو ہے بڑی اسموتھ گزر جائے. آپ کو اس وقت کیوں نہیں یاد آتا جب آپ پاور میں ہوتے ہیں؟ سر ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ امیر معظم بٹ صاحب, اور چونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, پارٹی سے تو آپ کا تعلق بھی ہے, تو قانونی طور پہ ان سے پوچھیں گے. سر یہ عدالت سے ریلیف ملنے کی بات ہو رہی نواز شریف صاحب کو, وہ آتے ہیں تو اس کے بعد کیا سلسلہ قانونی طور پہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے قانونی طور پہ تو ان کی سزا جو ہے وہ حتمی صورت اختیار کر گئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ علاج کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے. وزیر داخلہ کا بھی بیان آیا ہے اور وہ آ کے انہوں نے دوبارہ جیل جانا ہے. اس کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ میں اگر آتا ہے, سپریم کورٹ اب کیسے لیتی ہے یہ بھی دیکھنے کو ایک نیا عمل ہوگا, اور پھر بادی نظر میں انہی کا فیصلہ جو ہے وہ جو ہے اس کا اطلاق ہوگا. میں یہاں پہ یہ بات کرتے ہوئے اپنے حضور جو مجھ سے پہلے کلام فرما رہے تھے, میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, ہمیں بنیادی اصولوں پہ کھڑا ہونا ہوگا. ہمارے ملک میں جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے نا, وہ در حقیقت کوئی ایک ایسا شعبہ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہمارے ملک میں ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. اسی لیے ہمارے سیاسی زعما جو ایجنڈا بھی لے کے آتے ہیں, اس کے اطلاق کی صورت کے لیے انہیں آ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ حالات میں بگاڑ کتنا ہے, تو وہ کنفیوژن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اس وجہ سے پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. جی چلیں, بہت شکریہ امیر معظم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی طرف چلتے ہیں. سر جو بھی صورتحال ہے نواز شریف صاحب کا آنا, اور چونکہ آپ مسلم لیگ نون کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی پارٹی کے اندر جو اختلافات کی بات تو بہت پہلے سے تھی, لیکن ابھی بہت کھل کے سامنے آ رہی ہے, ان کے اپنے احتساب کے نعرے کو ان کی پارٹی نشانہ بنا رہی ہے, اور کہنے کے احتساب کے نعرے کے پیچھے بہت سے لوگ جو ہیں وہ غائب ہو گئے, اور بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کی سیاست کہاں کھڑی ہوئی ہے اس وقت؟ میں بالکل ہی ایک ڈفرینٹ اپروچ رکھتا ہوں اس معاملے کے اندر. دیکھیے, اور یہ دوسری پارٹی جو ہے نا, پیپلز پارٹی, اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اور جتنی آپ کو جو پرانی پارٹیاں ہیں نا, خاص طور پہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں نا, ان کے ساتھ بالکل یہ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ جو نیکسٹ جنریشن کی قیادت ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اینڈ جو پچھلی جنریشن کے چیمپئن سے جو اپنے آپ کو برین سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں ہم نے غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں اور ہمیں ملنا چاہیے تھا پیڈسٹل, انہیں ملا نہیں. ٹھیک ہے, اب اسے آپ ہیریڈیٹری ریزن کہہ لیں, آپ اسے اس پارٹی کی مجبوری کہہ لیں. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے ہیوی ویٹس ہیں, یہ عقل مندی کی باتیں تو کر سکتے ہیں, بڑی بڑی ویژنز تو پیش کر سکتے ہیں, بڑے بڑے حل تو تجاویز کر سکتے ہیں, لیکن جو کام نہیں کر سکتے, جو کہ جمہوریت کے اندر بڑی لازمی, وہ ہے لوگوں کو کنونس کرنا, لوگوں کراؤڈ میں جانا اور وہاں پر جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا. وہی پارٹی کو دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایسی غیر معمولی ان کے پاس چیز نہیں تھی, لیکن جو ان کا پہلا لیڈر تھا وہ کراؤڈ پولنگ کی حیثیت, یہی حال بے نظیر کا تھا. یہی اب وہاں بھی آ رہا ہے نا, ایگزیکٹلی یہی پوزیشن ہے نون لیگ کی بھی. وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی لیڈرشپ آ گئی ہے, چاہے کسی کی بیٹی ہے یا کہ بیٹا ہے. لیکن وہ جو نئی لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی تو وہ جو نئی لیڈرشپ آپ مریم نواز کی بات کر رہے ہیں, وہ تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے, انہیں یہ بھی جو اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی ہیں. بلاول بھٹو کا علیحدہ ہے. ابھی نہیں, وہ تو ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو بات ابھی کر بھی نہیں رہے. یہاں پہ جو ان شہباز شریف اور ان کے ساتھ والے لوگ ہیں وہ ہمیں الگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ اور ان کے جاتے ہوئے وہ الگ نظر آ رہے ہیں. نیا بیانیہ کیا ہوگا؟ کیا ووٹ کو عزت دو ابھی بھی چلے گا بیانیہ, یا انہوں نے خود ہی اپنے ووٹ کے عزت دو کے بیانیے کو ختم کر دیا ہے, رون دیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, میں جہاں تک انالیسس کر رہا ہوں, آپ کی بات صاحب ہے, ان کے لیے ایشو ہے یہ ہے ہی نہیں. دے ہیو ٹو میک شور کہ ان کی جو ینگ جس کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے
اور جو اس وقت کراؤڈ بھی پولنگ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو انہیں ہر صورت کے اندر لانا ہے. اب جو ان کے ہیوی ویٹس ہیں, بلا شبہ ان کی بڑی خدمات ہیں, بڑا پارٹی کے لیے انہوں نے قربانی دی, جس بڑے ٹف ٹائم تھا ان کا, لیکن آج جنریشن بھی تو بدل چکی ہے پاکستان کی, ان کے اندر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ چیز وہ اس طرح کاؤنٹر بھی نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے, آپ نے ابھی شروع میں ایک حوالہ دیا تھا نا کہ پی ٹی آئی کی جو اصل جدوجہد ہے, ناؤ اٹ از بینگ لیڈ بائی, کس سے, وہ ان کے انٹرنیٹ لیڈرز جو ہیں, جس کو وہ آپ کیا کہتے ہیں, تھرڈ مطلب وہی سوشل میڈیا, سوشل میڈیا لیڈ کر رہی ہے نا, باقی تو سب ایسے ہی ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی جو چینج ہوئی ہے, ٹیکنالوجی یہ پاکستان میں ہی نہیں ہوا ہے, یہ امریکہ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑا ذکر ہوتا ہے نا پاکستان کے اندر. میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ کسی نے کبھی فرسٹ ٹائم تو فالو ہی نہیں کیا. دے ور ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ اسے ہنری کلنٹن کو وہ شکست دے سکتے ہیں. پاکستان میں صبح 7:30 بجے تک لوگ کہہ رہے تھے کہ ہلیری کلنٹن جیتے گی, جبکہ میں امریکہ کے 3 ٹرپس لگا کے آیا تھا. اس زمانے میں مجھے بھیجا گیا تھا, اور میں نے آ کر واپس کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی آئے گا چاہے دنیا ادھر سے ادھر. بہت شکریہ سر. میں نے ایک آخری بات کہتا ہوں, اس نے سب سے پہلے پریس ریلیز کی جگہ ٹویٹر کو استعمال کرنا شروع کیا تھا, پھر آپ نے ساری دنیا نے ٹویٹر کو استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ چیز سیکھنا پڑے گی. میرا وقت کم گزر گیا ہے, مجھے سر جھکا دینا چاہیے, نوجوان کو موقع دینا چاہیے. نوجوان تو بہت کر رہے ہیں 60%, تو جو نوجوانوں کے لیڈر ہیں ان کو تو موقع دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو یہ بند کر لیں گے, ہم تو وہ پارٹی پہ علیحدہ کر لیں پھر آپ علیحدہ, پھر جائیے گا میدان کے اندر. یہاں پہ کچھ تضادات ہیں سر, بہت شکریہ آپ میرے پروگرام میں. یہاں پہ کچھ تضادات ہیں. ایک تو ان لوگوں پہ سوال میں اٹھاتی ہوں کہ جن کو بہت دفعہ حکومتیں مل چکی ہیں, یا وہ جن کو پہلی دفعہ حکومت ملی تھی. ہمیشہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد, جیسے منور مرزا صاحب نے کہا کہ اچانک سے کیوں خیال آتا ہے کہ حالات تو بڑے خراب تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا. دوسرا, یہاں پہ جو لوگ فوج پہ تنقید کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو اداروں پہ بات کرتے ہیں, ان کو ایک سوال میرا میں یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں. بڑی اکانومی کی بات ہوتی ہے, بڑے چیمپئن سب لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ بتائیں, آپ فوج کے اوپر یا فوج کی اقدامات پہ تنقید ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ فوج کا بجٹ کتنا ہے. اس کے بعد صرف سندھ گورنمنٹ کا تعلیم کا بجٹ آپ دیکھ لیجیے. اس کے بعد یہ سوال اٹھائیے گا کہ سندھ میں تعلیم کی کیا صورتحال ہے. یہ تو صرف سندھ کی بات کی جا رہی ہے, دوسرے شہروں میں, دوسرے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے. اگر فقط پاکستان میں تعلیم کے شعبے پہ, اور جو اگر 3 بلین, تو صرف آپ کو میں سندھ کا 3 بلین سے بھی تجاوز کرتا ہوا بجٹ بتا رہی ہوں. اگر صرف پاکستان میں تعلیم کے شعبے پہ ہی اتنا بجٹ خرچ کر دیا جائے, اور بڑی ایمانداری سے کر دیا جائے, تو وہ شعور, بیانیہ اور یہ ہم جو منشور کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ ہم کہتے ہیں کہ جی عوام کیوں نہیں سوچتی اگر کوئی برا ہے تو کیوں اس کے پیچھے جاتی ہے, تمام موضوعات ہی ختم ہو جائیں گے. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے, میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.